ज़मीन का नाम, वो घर के जो औरत है उनका नाम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। इससे जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था, रोटी कपड़ा और मकान का, वो वादा हम पूरा करने जा रहे हैं। और आपके यहाँ जो जैकाबाद में रहते हैं, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा असर हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज का और मौसमी तब्दीली का, माहौलियात का। आपका जो समर्स है, दुनिया ने ये रिकॉर्ड किया है कि सबसे जो गर्म जगह होता है हमारा जैकाबाद होता है। अब इसमें आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कैसे कि आने वाले दिनों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, अपना एग्रीकल्चर में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि इन चीज़ों को हम अडेप्ट कर सकें, बेहतर बना सकें। और चेंजिंग जो मौसम है, जो मुश्किलात है जो इन चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह ताला, उनके लिए हम अपना पूरा निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना पड़ेगा जो इस मौसम को सह सके, और अपना जो एग्रीकल्चर के तरीके का अपना जो अप्रोच है उसमें भी तब्दीली ले आने पड़ेगी ताकि हम अपने किसानों को फ़ायदा भी पहुँचाए और इस चेंजिंग मौसम में अपना इकॉनमी को अडेप्ट करें। मुझे जिस प्रोग्राम का मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो यही आपका अपना ज़मीन और अपना मकान का मंसूबा है। इसलिए उन दिनों में मैंने काफ़ी जो मुतासिर इलाके थे, चाहे वो यहाँ हो या बलोचिस्तान में, खुद दौरा भी किया और जिससे भी मैं मिला उनका एक ही रिक्वेस्ट था, एक ही हमसे मुतालबा था उन दिनों कि हमारे घर गिर चुके हैं, हमें घर बना दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाह रहा हूँ कि हम वो वादा पूरा करें और उस तरीके से पूरे करें ताकि उनका जो हालात है, जो उनका इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, उसको उसमें हम बेहतरी लेंगे। और जब वो ना सिर्फ उनको पक्का घर मिलेगा जो कि क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए जा रहे हैं ताकि चाहे वो सख्त गर्मी हो या सैलाब हो उनको बर्दाश्त कर सकें। साथ साथ हम हर घर को सोलर का जो मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला, ये 2.1 मिलियन होम्स पूरा सिंध में बन रहे हैं। पहले स्टेज में तो वो इंशाअल्लाह ताला पहले बन जाए और फिर हम उनको सोलराइज करेंगे। इसलिए जिस तरीके से हमें महंगाई की वजह से और बहुत से मुश्किलात भी महसूस हो रहे, उसमें भी हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ दे सकेंगे। जो पहले वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि उनको एक पक्का घर भी मिलेगा और वो ज़मीन का भी मालिक बनेंगे, जब उनके पास ये एहसास होगा, ये एसेट होगा, तो फिर हर साल उस एसेट में उसकी कीमत का इजाफा और उनके ऊपर होगा कि अब इस एहसास के साथ वो क्या करना चाहिए या आने वाले नस्ल के लिए वो रखना चाहिए, या अगर वो कोई कारोबार करना चाहे या वो अपना ये एग्रीकल्चर करना चाहिए, तो उनके पास अब एक एसेट है, वो बैंक के पास जा सकेंगे कि मेरा एसेट को आप कोलैटरल में ले, मुझे लोन दे और उस लोन के मुताबिक अपना कारोबार कर सकेंगे, अपना एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो एक तरीके से ना सिर्फ एक क्लाइमेट का इस कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करने के लिए और हमारा एक तरीके से ना सिर्फ एक क्लाइमेट का इस कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक मंसूबा है, साथ साथ औरतों को एम्पावर करने के लिए एक मंसूबा है और गरीबों आम लोगों को वो एहसास दिलवाना। इट्स द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, पहले ट्रांसफ़र प्रोग्राम पहले कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 5 मरला स्कीम दिया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरला स्कीम दिया। दिस इज़ द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र प्रोग्राम इन अ जनरेशन एंड इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो सिंध से शुरू हुआ है
ہم اس منصوبہ کو نہ صرف سندھ میں مکمل کریں گے مگر ملک میں پورا ملک میں ہم اس کو لے کے جائیں گے. نہ صرف سندھ کے جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں مگر اسی سیلاب میں جنوبی پنجاب کے علاقے متاثر ہوئے, بلوچستان کے علاقے متاثر ہوئے, پختونخوا کے علاقے متاثر ہوئے, اور افسوس کے ساتھ وہاں ایسے منصوبہ تو شروع نہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم وہاں اس قسم کے بھی منصوبے لے کر آئیں گے. اور اس سال بھی ایک سیلاب پنجاب میں بھی ہوا مگر وہ نہ آپ کا ہمارے میڈیا کے دوستوں کے نظر آیا, نہ اتنا فوکس سیاستدانوں کی طرف, مگر وہاں بھی بہت نقصان ہوا ہے, بہت تباہی ہوا ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مانیٹرنگ ٹیم جو پنجاب کے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں میں نے ان کو رسپانسبلٹی دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان متاثر خاندانوں کو پنجاب کے سیلاب کے بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو بھی ہم اس قسم کے پروگرام دینا چاہتے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنا پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں مگر ان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں, اور ان مشکل معاشی حالات میں اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے تنظیم ہے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا محنت کرنا ہے, کیمپین کرنا ہے, گھر گھر جانا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تاکہ ہم اپنا منشور پہ, اپنا نظریہ پہ عمل کر سکے اور عوام کو اس معاشی اس مشکل وقت میں کوئی مدد دلوا سکتے ہیں. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کر سکیں. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر مشکل میں نہ صرف ہمارے ساتھ دیا, پارٹی کے ساتھ دیا, مگر اپنے عوام کے ساتھ دیا, اور انشاءاللہ تعالی یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشنز جیتیں گے, میرے ساتھ اسمبلیز میں ہوں گے, ہم مل کے ساتھ کام کریں گے. وزیر اعظم پرویز ابروز صاحب اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی, پرویز ابروز صاحب سوال کریں گے. خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور بھائی جان ایک سیکنڈ رکیے گا, جو ہے آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ کا سوال بہت ٹائملی ہے اور مناسب ہے. ہم نے اپنا ٹائم جب وزیر خارجہ تھے ہم کوشش کیا کہ ہر فورم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم فلسطین کے عوام کے نمائندگی کر سکے, جس طریقے سے ان کو مدد, اپنا کیپیسٹی میں ہمارے اپنے مسائل بھی ہے لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کوشش کیا. ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نہ صرف G77 پلس چائنا کا جو ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا سربراہی بھی کر رہے تھے, مگر OIC کا جو چیئرمین جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارے پاس تھے جب میں وزیر خارجہ تھا. تو دونوں بوتھ فورمز ہم نے ان کے جو نمائندے ہیں, ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں, ان کو نہ صرف بولنے کا وقت دیا, ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور جو ان کے کیسز چل رہی ہیں انٹرنیشنلی ان کے ساتھ پاکستان نے جتنا حمایت کر سکا یا جتنا ساتھ دے سکا اس پہ ہم تفصیل بھی آپ کو کسی کو کہہ سکتے ہیں. آج کا جو صورتحال بن رہے ہیں وہ تو ابھی کا بریکنگ نیوز ہے, چینلز پہ چل رہے ہیں, اور ہم صرف آج کے حالات کے مطابق اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا, نہ صرف اظہار یکجہتی تو جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا, یہ ہر پاکستانی کا, ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے. چیئرمین صاحب, آپ چیئرمین بھٹو نے یہ OIC بنائی وہ ان کے
تو اس وقت آپ کو یہ OIC کتنی فعال نظر آتی ہے، یا مسلم کنٹریز کے لیے یہ کتنی جس مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقاصد کے تحت اب بھی چل رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت سے فورمز ہیں. اقوام متحدہ کا فورم ہے، اور جو ہم نے قائد عوام نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس پہ ہم یہ سب مل کے ایک آواز ہو کے ایشوز کو اٹھائیں. پھر وہ ہمارے اوپر ہے اور ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم کتنا فعال ان آرگنائزیشنز کو بناتے ہیں. ہم نے اپنے ٹائم پہ یہ کوشش کیا کہ جو ایشوز تھے وقت کے ان کو مناسب طریقے سے اٹھایا جائے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، یا وہ OIC کا فورم ہو، یا اگر میں بھارت کے سرزمین پہ تھا تو اپنا کوشش یہ تھا کہ ہم کشمیر کے عوام کا نمائندگی کریں، جو کہ پورا مسلم دنیا کا ایک ایشو ہے، اور ویسے ہی پیلسٹائن کا ایشو پوری مسلم دنیا کا ایشو ہے. اب یہ کہنا کہ OIC ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو وہ آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے، وہ الگ سوال ہے. مگر میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان سارے فورمز میں نہ صرف پاکستان سے تعلق رکھنے والے مگر پورا مسلم دنیا میں لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حالات کے مطابق وہ مدد کر سکیں. بلاول بھٹو صاحب، میں مکیش رپیلا GMU سے ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے آپ کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تباہی کے کنارے پہ، اور یہ جو الیکشن چاہ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ میرا خیال میں جو بھی جمہوری سیاستدان ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہر برائی کا، ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ الیکشنز ہو. اور جمہوری پسند سیاسی جماعتیں، جمہوری پسند سیاستدان ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کو وہ موقع دیا جائے، جو کہ انشاءاللہ تعالی جلد ملے گا، کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرے، وہ اپنے نمائندے چنے، ان نمائندے کو اپنا مسائل کے بارے میں بتایا جائے، تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام منتخب کر کے حکومت میں بٹھا کے ان کو ایک ذمہ داری ملتا ہے، ایک مینڈیٹ ملتا ہے، ایک لیجیٹمیسی ملتا ہے، وہ پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے ایک آسانی محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ لیجیٹمیسی ہے، ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کروانا جو ہے زیادہ آپ کو ایک آسانی محسوس ہوگا کہ آپ کو ٹائم بھی ملے گا. آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائے، وزیر اعظم بھی جائے، پورے کیبنٹ بھی جائے، اور وہ مناسب آپ کو ملاقاتیں نہیں ملتے ہیں، تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ افسوس کی بات ہے. تو میرا خیال میں اس قسم کی مشکلات جو آج کل ہمارا جو انٹرم حکومت ہے ان کا سامنا، اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، یہ مشکلات نہیں ہوں گی جب ایک منتخب حکومت آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان جو MRD کا موومنٹ چلایا، جو ARD کا موومنٹ کا حصہ ہے، کہ وہ ایسا کوئی بیان نہیں دے گا جو الیکشنز ہونے کے خلاف ہوگا. ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں، اور جمہوری جماعتیں، جمہوری کارکن ہمیشہ نہ صرف الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، الیکشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جتنے جلدی ہو سکے اور وہ ضرور. چیئرمین صاحب، آج جو ہے خواجہ عاصم نے پریس کانفرنس کی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا اور تیسری بار جو ہے IMF سے عوام کو نجات دلائے گا. کیا یہ نواز شریف والے جو بات کرتے ہیں، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار نواز شریف جو وزیر اعظم بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نظر آیا، پریس کانفرنس کیا. 15 دن بعد، 20 دن بعد نیاز صاحب آ رہا ہے، تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ جو ہے
وہ میاں صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے، ایک پورا سیاسی جماعت کا قائد ہے، اتنا لمبا عرصہ ایگزائل کاٹ کے وطن واپس آ رہا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوا. مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. جو باقی ہمارا کالیگس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکے، جو ہمارے ساتھ وزیر تھے، جو مسلم لیگ نواز کے وزیر تھے. مجھے تو نظر نہیں آتے. لاہور میں ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں، ناروال میں ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے. خوش آمدید میاں صاحب، خوش آمدید کے شاکنگ تو ہوتا. ہم نے تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کی واپسی کی جب اعلان ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تمام ڈسٹرکٹ تنظیمیں پروونسز کی تنظیمیں، تو انہوں نے اعلان کیا بی بی کی واپسی 18 اکتوبر، اور اس اعلان سے لے کے 18 اکتوبر تک آپ کو پاکستان کا نہ کوئی سڑک، نہ کوئی گلی ایسے نظر آئے گا جہاں پارٹی کا پرچم نہ ہوتا. پارٹی کے کارکن ہم جشن منا رہے تھے، کیمپس لگا رہے تھے، پورا ماحول بنا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو سیاستدان مسلم لیگ نواز میں ہیں اور ان کے فائدے بھی لیتے، ان کے وزیر بھی بنتے، ان کے ایم این اے بھی بنتے، اب ان کا امتحان ہے، ان کا قائد آ رہا ہے. اور I'm sorry to say کہ میں ایٹ لیسٹ مطمئن نہیں ہوں جس طریقے سے وہ اپنے علاقے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی ساری شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، سب کو حصہ لینا چاہیے. اور اگر میاں صاحب واپس آ رہا ہے تو یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا تو ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. کیونکہ جو میاں صاحب کے وزیر تھے ان کو اب تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں گیا تھا نا یہاں سے بائی روڈ کراچی سے نکلا، ہمارا سی میٹنگ تھا لاہور میں، تو وہاں بھی کچھ تاثیر تھے. میں فیصلہ آباد بھی کیا، لاہور میں 2-3 دفعہ ادھر گھوم کے آیا. لیکن جس طریقے سے آپ کا پینفلیکسز ہوتے ہیں، فلیگز ہوتے ہیں، تیاریاں چلتی ہیں، وہ مزہ مجھے نہیں نظر. چیئرمین صاحب، محمد موسیٰ ایئر نیوز سے میرا سوال ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو پاکستان وطن واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے. کیا اتنی بڑی سزا جو ان کو ملی ہے وہ اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گی کہ وہ آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو آپ ٹریکٹر پر چڑھ کر احتجاج کر رہے تھے، اب 324 روپے لیٹر ہو گیا ہے، تو اب تک آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے نہیں آئی؟ اسٹیٹمنٹ تو شاید آئے، اب ہم ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتے احتجاج کرنے کے لیے. آپ باقی صحیح کہہ رہے ہو کہ چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہے، چاہے جو بھی مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ، اور اس پریشانی میں، اس تکلیف میں، اس دکھ میں کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ، تو پاکستان کے عوام ان کے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کا اونرشپ لیں، ہم ان کا مسائل کا حل نکالیں اور ہم اپنا کام کریں. الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن آپ دور کریں، الیکشن تو ہو ہی نہ، آپ کام لیں تو انٹرم گورنمنٹ سے کام لیں. کیا کام لے سکتے آپ انٹرم گورنمنٹ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، وہ اسپیس نہیں ہے، وہ لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ اگر وہ ریلیف دینا بھی چاہے عوام کو وہ نہیں دے سکتے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشنز کروائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتے، چاہے وہ نون لیگ جیتے، چاہے وہ فلانا جب تک جو بھی جیتے، ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں. جب پھر وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ کا بجٹ بناتے ہیں، IMF سے بات کرتے ہیں، دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، تو ان میں ایک احساس ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، ہم نے ایسے باتیں کرنا ہے، ایسے بجٹ دینا ہے، ایسے ڈیل بنانا ہے جس سے ہمارا عوام کو فائدہ ہو، تکلیف نہ ہو. نعرہ بھٹو! اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب سیلاب آیا تھا 2022 کا،
تو سب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو دنیا سے پیسہ نہیں ملے گا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, دنیا یوکرین میں بزی ہے, یہاں بزی ہے, وہاں بزی ہے. اور ہم نے جب محنت کیا, یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ادھر بلایا, ہم نے جب جنیوا میں کانفرنس رکھا تھا تو ہمارا اپنا اینالسٹ کا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ کے علاوہ کسی چیف منسٹر نے یا کوئی اور وزیر جس نے اسکیم دینا تھا کہ آپ نے یہ جنیوا میں کانفرنس کیا ہے, اب ہم نے اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, جتنا کوآرڈینیشن اور آپ کو بھی معلوم ہے آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے, بجٹ کے لیے اگر آپ اسکیم نہیں دیتے ہو تو فنڈز لیپس ہو جائیں گے. تو میں خوش ہوں کہ یہاں سے کچھ اسکیمز آئے تھے. بہتر یہ ہوتا کہ ملک بھر میں اس قسم کی اسکیمز آئے تھے تاکہ ہم اس کا فائدہ لے سکیں, کہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو فائدہ پہنچے گا لیکن جو گھر بن رہا ہے اس کے لیے سامان لینا ہے, وہ سامان آپ اپنے مارکیٹ سے لیتے ہیں, وہ خریدتے ہوئے آپ کی اپنے معیشت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اسکیڈول اعلان نہیں ہوا ہے تو الیکشن ڈیٹ اعلان کرے گا, لیکن تب تک تو ہمارا ڈیولپمنٹ اسکیمز کو چلنے دیں. میرا ذاتی کو فائدہ اس میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے کہ چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, اگر وہ چلتا رہے گا تو کسی نہ کسی کو روزگار ملے گا, کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ کنکریٹ وہ سامان لینا پڑے گا اور آپ کا معیشت کا پایا چلے گا. اس وقت معاشی صورتحال برے ہیں, جو کام آپ کر سکتے ہیں چاہے وہ سیلاب متاثرین کا کام ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کام ہو, وہ کسی ضد کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اور ہمارا اپیل ہے الیکشن کمیشنر سے, انٹرم گورنمنٹ سے, کہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہ سوچے, آپ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے, اور پاکستان کے عوام کے جو کام کی اسکیمز ہے اس وقت وہ رکے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں کھولیں گے تو آگے جا کے حکومت تو میں الیکشن تو جیت رہا ہوں, آگے میں وہی کام چلاؤں, لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہر اسکیم جو ہے وہ نہ صرف ڈیلے ہوگا, اس کا کاسٹ بھی بھرے گا اور نقصان آپ کا ڈبل ہوگا. چیئرمین صاحب یہ کہیں گے آپ کامیاب فارن منسٹر بھی رہے ہیں, ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں سر, نہ ہی ہمارے فینس جو ہیں ان کو ٹکٹ الاٹ کیے گئے یا ویزا دیا گیا انڈیا میں ورلڈ کپ دیکھنے کا, اور نہ ہی صحافیوں کو. اور دوسرا سر یہ بھی سوال ہے سر, آپ ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں, تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کرکٹ, جہاں تک کرکٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم مل کے ساتھ حکومت میں تھے تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دیا تھا کہ میں اس کمیٹی کا سربراہی کروں جو وہ یہ فیصلہ لے کہ ہم ورلڈ کپ میں حصہ لے یا نہ لے. اور ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پاکستان ڈرتا نہیں ہے, کسی میچ سے بھاگتا نہیں ہے, اور ہم اگر بھارت بھی جانا پڑے تو ہم بھارت جائیں گے, لیکن ہم مقابلہ کریں گے. اوبیسلی اس سے تکلیف ہوا ہوگا. دوسری طرف انہوں نے بڑا مشکل سے آپ کا ٹیم کو ویزاز دیے, اور اب آپ مجھے بتا رہے ہو کہ ہمارے صحافی سے ڈرتے ہیں, ہمارا فین سے ڈرتے ہیں. مگر میں اپنے جو پاکستان کی ٹیم ہے ان پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی اچھا چلے گا, کامیاب ہوں گے اور خوش ہو کے واپس آئیں گے. بلاول صاحب 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ میرے کلیگ دوست نے بھی سوال کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے یا آپ کے پی ڈی ایم میں ہی ہیں اور آپ کے ہی ساتھ چلیں گے, یا الیکشن اکٹھا لڑیں گے یا علیحدہ لڑیں گے؟ دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو کے الیکشن لڑیں گے. ہم نہ پی ڈی ایم ہوں گے نہ پی ٹی آئی ہوں گے, ہم نے تو پیپلز پارٹی ہو کے, میرے اپنے امیدوار ہیں, میرا اپنا جماعت ہے, میرا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا منشور ہے, روز بنیاد پہ ہم لڑیں گے. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے, میں نے پہلے بھی یہ کہا, یہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ہمارا ایک مطالبہ ہے, تو اس لیے پیپلز پارٹی بہت خوش ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب آ کے اپنا ذمہ داری سنبھالے, اپنا رول پلے کرے پاکستان کی ترقی میں. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, یہ میں ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا
मौक़िफ़ ये है कि हमने अपने बलबूते पे, अपने निशान पे जगह जगह लड़ना है। जहाँ तक आपका सवाल पीटीआई के साथ इत्तेहाद का है, जब तक पीटीआई से वो मई 9 में मुलव्विस जो थे लोग वो माइनस नहीं होते, तब तक काफ़ी मुश्किल होगा और हम इस पर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मई 9 में जो मुलव्विस थे वो माइनस हो जाते हैं तो एक अलग सियासी सूरत हाल बन जाए। तो बेल्ट पे चेयरमैन साहब, नवाज सोलंकी, आवाज़ टीवी। सर, मुल्क में जो इलेक्शन की सूरत है वो बिल्कुल गैर यकीनी है, सियासतदान भी उससे मुतमिन नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम सब जिम्मेदार होंगे अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जो भागना चाह रहे हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इलेक्शंस में अंदाज़ा होगा कि इनका भागना उनका नुकसान में किया है, उनका हक में नहीं किया है। जहाँ तक इलेक्शन डेट है, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट ऐलान करे, और पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से है कि वो जल्द अज जल्द अगर इलेक्शन डेट देते हैं तो पाकिस्तान के अवाम में जो जिस कंफ्यूजन का आपने जिक्र किया वो कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अपना घर स्कीम शुरू की गई है। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देने का अपना वादा पूरा करेगी।